मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनसम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी, तू हमेशा अपने लोगों पर मेहरबान है। शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए जो उनके शाना बिशाना मिलकर तेरे काम को कर रही है, तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह से PMI TV के लिए तेरी शुक्रगुजारी, जिसकी वसातत से तेरा कलाम तिश्ना ज़िंदगियों तक पहुँच रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, मुझे अपना कलाम बयान करने का फ़ज़ल और तौफीक बख्श दे, ताकि ये कलाम, ये बातें लोगों के लिए मुअस्सर ठहरें, बाबरकत ठहरें और तेरे जलाल का बाइस बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 8 उसकी तीसरी आयत पर। तीसरी आयत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ। खुदावंद के पाकलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़बूर नवीस है वो आसमान का, फिर आसमानी चीज़ों का और इंसान का जो ज़मीन पर रहती है मखलूक, मुआजना कर रहा था। हमने लास्ट एपिसोड में ये बातें की कि इंसान का और फिर आसमान का, क्योंकि आसमान जो है ये खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं, तो जब वो कंपैरिजन करते हैं इन चीज़ों का तो वो बड़ा हैरान होता है। तो तीसरी आयत में ज़बूर नवीस कहते हैं कि जब मैं तेरे आसमान पर गौर करता हूँ, नोट करें जी, नीचे लफ्ज़ आया है गौर करता, इसी आयत के दूसरे हिस्से में। शुरू में हमने ये भी सीखा था कि ये एक शेर है, तीसरी आयत की 2 लाइनें एक शेर है, और जो बात जो है वो पहली लाइन में हो रही है वही बात दूसरी लाइन में होती है, लेकिन अल्फाज तब्दील होते हैं, मफ़हूम तब्दील नहीं होता। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस बात कर रहा है खुदा के आसमान की, कि जब वो खुदा के आसमान पर गौर करता है, तो आसमान के लिए अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ हमेशा जमा के सीगे में इस्तेमाल होता है या हुआ है, शामाइम। शामाइम का तर्जुमा आसमान या फिर आसमानों भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जमा के सीगे में ये लफ्ज़ आता है। तो यहाँ पर जो शामाइम है ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शा मैखा, इसका मतलब तेरा आसमान। तो वो खुदा के आसमान की बात कर रहा है। इससे पेशतर के मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जमा के सीगे में शामाइम आसमान इस्तेमाल हुआ है, और ये क्यों जमा के सीगे में आता है। मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि ये अपनी वुसअत के बायस, अपनी वुसअत की वजह से ये जमा के सीगे में आसमान जो है इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसका तर्जुमा आसमान या फिर आसमानों भी हो सकता है। तो बाइबल जो बयान करती है, बाइबल 3 आसमानों का जिक्र करती है, पहला आसमान, दूसरा आसमान और फिर तीसरा आसमान जहाँ फरदौस भी है, बाइबल जिक्र करती है। लिहाजा जमा के सीगे में जो है ये आया है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि शामाइम आसमान या आसमानों इसका तर्जुमा हुआ है। ये जमा के सीगे में क्यों है, तो ये अपनी वुसअत की वजह से है। और एक अकीदा अभी मैंने आपके सामने रखा कि 3 आसमान हैं क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, दीगर कौमों के मुताबिक कई आसमान या फिर 7 आसमान या दीगर आसमान हो सकते हैं।
تو لیکن بائبل کے مطابق 3 آسمان ہیں، اور جب 3 آسمان ہیں تو پھر یہ جمع کے سیغے میں لفظ شامائم آ سکتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے میں جب آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا چیزوں کو بناتا تو خدا نے چیزوں کو بنایا ہے، لفظ بارہ کا استعمال ہوا، خدا نے چیزوں کو بنایا، لفظ آسا کا استعمال ہوا، اور خدا نے جب آدم کو بنایا تو لفظ یسیر کا استعمال ہوا۔ تو جب خدا چیزوں کو بناتا ہے تو عبرانی میں جو ہے کچھ نہ کچھ یہاں استعمال جو ہے لفظ وہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ زبور نویس کہتا ہے جب میں تیرے آسمان پر، آسمان جو ہے یہ خدا کی دستکاری ہے۔ دستکاری جو ہے یہ فارسی زبان سے ریلیٹڈ ہے، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، ایسا کام جو ہاتھ کے ساتھ کیا جائے، یا ایسا کام جس کو ہاتھ نے کیا ہو۔ تو یہ خدا کے ہاتھ نے بنایا آسمان، اور اسی لیے وہاں پر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے آسا، اور کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ نے بنایا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے جب میں آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، یعنی جس کو تیرے ہاتھ نے بنایا ہے، غور کرتا ہوں۔ تو نوٹ کریں نچلا حصہ، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، اور جب چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا، یعنی آسمان پر غور کرنے سے مراد صرف ہیون یا سکائے پر غور کرنا نہیں، بلکہ جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرنا ہے۔ یہ آیت کا نیچے والا حصہ یہ بتاتا ہے آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرنا ہے، آسمان اور اس کا لشکر جو ہے اس پر غور کرنا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس پر غور کرنا ہے، تو اس میں یہ سورج آتا ہے اور چاند آتا ہے اور ستارے وغیرہ آتے ہیں، تو اس طرح سے یہ فضا وغیرہ، تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے جب میں غور کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر غور کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، عبرانی میں ایک لفظ ہے راآ، عبرانی کا یہ نون ہے راآ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے دیکھا، راآ۔ تو یہاں پر اے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں، زبور نویس یہ کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، اور مترجمین نے یہاں پر بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے کہ جب میں غور کرتا ہوں، یعنی جب غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اور بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دھیان کے ساتھ دیکھتے ہیں، تب یہ بات زبور نویس کر رہا ہے کہ جب میں آسمان کو جو تیری دستکاری ہے وہ دیکھتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں یا غور کرتا ہوں، تب آسمان کو دیکھنے کے بعد زبور نویس حیران ہے، کیونکہ آسمان جو ہے یہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ بے شک کئی مرتبہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں، لیکن اس پر ذرا غور کیجئے کس طرح سے جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے کوئی چھت جو ہے اپنے مکان کی، کمرے کی، ہال کی کوئی چھت جب ڈالی جاتی ہے تو بغیر سریے کے، بغیر گارڈر کے، بغیر ٹیر کے ہم اس کو نہیں ڈال سکتے، اور یہ مٹیریل یوز کریں گے تو چھت ڈلے گی۔ تو خدا کا آسمان دیکھیے بغیر سہارے کے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، کوئی اس کا ستون نہیں ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی چھت کے لیے گارڈر اور ٹیر یوز کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آسمان جو ہے
آپ دور تک نظر دڑائیں گے تو آپ کو آسمان ہی نظر آئے گا، اور آپ کو یہ گلائی میں نظر آئے گا۔ دور تک نظر کریں گے، کوئی آپ کو ستون دکھائی نہیں دے گا، کوئی آپ کو سہارا دکھائی نہیں دے گا جس پر یہ کھڑا ہے۔ تو یہ بات انسان کو حیران کرتی ہے اور دھنگ کرتی ہے کہ یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر سہارے کے کھڑا ہے۔ یہی بات زبور نویس کہہ رہے ہیں کہ جب وہ غور کرتا ہے، آسمان قائم ہے، سال ہا سال سے یہ قائم ہے، اور بڑے زمانے آئے اور بیت گئے، بڑی دنیا آئی اور چلی گئی، لیکن آسمان جو ہے سال ہا سال سے قائم ہے۔ کوئی سہارا نہیں اس کا، کوئی ستون نہیں اس کا۔ پھر یہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کھڑا کس طرح سے ہے۔ بھئی یہی تو خدا کی قدرت ہے، یہی تو خدا کا جلال ہے کہ خدا نے اس کو کس طرح سے کھڑا کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ملے گا کہ یہ آسمان اور اس کا سارا لشکر، زبور آپ پڑھیں گے 33 اس کی 6 آیت سے، پھر آپ کو یہ مل جائے گا کہ آسمان اور اس کا سارا جو لشکر ہے یہ اس کو خدا نے بنایا ہے، اور خدا نے اپنے منہ کے دم سے بنایا ہے، اور یہ خدا ہی اس کا خالق ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس حیران ہے۔ بے شک یہاں پر دستکاری کا لفظ یوز ہوا ہے، اور یہاں پر یہ اصطلاحی معنوں میں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا نے چیزوں کو کہہ کر پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ خدا نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی، خدا نے کہا روشنی ہو، روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ جو ہے اوپر کا پانی نیچے کے پانی سے جدا ہو، جدا ہو گیا، اور فضا نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ تو ہمیں کلیئر ہے یہ بات کہ خدا نے اپنے منہ سے چیزوں کو پیدا کیا، اپنے کلام سے چیزوں کو پیدا کیا ہے، مگر یہاں پر اصطلاحی معنوں میں یہ دستکاری آیا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، انسان جو کچھ ہاتھوں سے بناتا ہے، اس لیے وہ دستکاری ہے۔ یہاں پر چونکہ خدا نے کائنات کی ایک ایک چیز پیدا کی، تو خالق ہونے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان چیزوں کا خالق خدا ہے، کیونکہ خدا نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور عبرانی زبان میں جب یوز کیا جاتا ہے بارہ الوہیم، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پیدا کیا، یا پھر سینس میں کہ خدا خالق ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ خدا نے پیدا کیا، لیکن سینس یہی ہے کہ چیزوں کا خالق کون ہے؟ خدا۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے جب میں تیری دستکاری پر، یعنی تیری جو تخلیقی ورک ہے، جو کام تو نے کیا ہے، تخلیق کی ہے، تیری جو کریشن ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں، اور یہاں پر غور کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوں، اور میں پورے طور پر دیکھتا ہوں، روایتی نہیں، رسمی نہیں، بلکہ غور کا لفظ ترجمے میں ہے، اور بڑا اچھا خوبصورت لفظ ہے۔ تو جو زبور نویس ہے جب دیکھتا ہے تو وہ اس بات سے حیران ہے، اس کی عقل کو یہ وہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیچے والی جو حصہ اس کا دوسری لائن ہے، وہ کہتا ہے اور چاند اور ستاروں پر، یعنی آسمان پر نگاہ کرتا ہے آیت کے پہلے حصے کے مطابق، اور آیت کے دوسرے حصے کے مطابق یا شعر کے دوسرے حصے کے مطابق وہ چاند پر نگاہ کرتا ہے، اور وہ جو ہے ستاروں پر نگاہ کرتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ خدا نے روشنی کے لیے ان کو بنایا ہے۔ اور آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ خدا نے جو ہے وہ نیر بنائے ہیں، نیر بنائے ہیں، اور نیر اور نور اور منور اور منیر ان سب کی ایک ہی روٹ ہے، اور اس کا تعلق روشنی سے ہے۔
اور وہاں پر خدا نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو بنایا ہے۔ یہ آپ کو ملے گا پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں۔ خدا نے سورج کو بنایا ہے کہ دن پر حکومت کرے، اور چاند کو بنایا ہے کہ رات پر حکومت کرے، اور پھر آپ کو ملے گا کہ خدا نے ستاروں کو بھی بنایا کہ وہ زمین پر روشنی ڈالے۔ تو جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سورج جو ہے پرانے وقتوں میں یہ ٹائم کیا ہوا ہے، یہ سورج سے لوگ نوٹ کرتے تھے، سورج کے سائے سے نوٹ کرتے تھے، اور سایہ دے کر بتاتے تھے کہ تقریباً یہ پہلا پیر ہے یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا، اس طرح سے وہ بتاتے تھے، پرانی جو ٹرمنالوجی اسی کے مطابق۔ تو سورج جو ہے یہ ٹائم بتانے کا کام کرتا۔ جب چاند کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ تاریخ اور ڈیٹ بتانے کا کام کرتا۔ لفظ جو ہے مون اسی سے ریلیٹڈ ہے، منتھ، اور پھر ماہ لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ مون ہی سے ماہ جو ہے، ماہ چاند کو کہتے ہیں، تو ماہ مہینے کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا ماہ کا جو لفظ ہے یہ مون سے ریلیٹڈ ہے، منتھ کا لفظ مون سے ریلیٹڈ ہے، اور ڈیٹ کو دیکھنے کے لیے چاند کام کرتا تھا، چاند ڈیٹ کو پیش کرتا تھا، یا ڈیٹ کا تاریخ کا جو علم ہے وہ چاند سے، اور جو ٹائم کا علم ہے کہ کیا ٹائم ہوا ہے دن کا، وہ سورج سے حاصل لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر ستاروں کی بات کرتے ہیں تو ستارے جو ہیں یہ بھی زمین پر روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ بھی خدا کا جو جلال ہے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ زبور 19 کبھی آپ دیکھیں تو اگر آپ زبور 19 پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ زبور 19 جو ہے یہ خدا کے جلال کی بات کرتا ہے، اور زبور 19 پہلی آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ یہاں پر بھی دستکاری کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اصطلاحی معنوں میں ہے، کیونکہ خدا نے بول کر شروع میں چیزوں کو خلق کیا۔ جب دوسری بار خدا کسی چیز سے کوئی چیز خلق کرتا ہے تو وہاں پر لفظ آسا یوز ہوگا، اور شروع میں خدا نے بارہ کا لفظ جو ہے بولا ہے۔ اس کا مطلب بول کر چیزوں کو خلق کرنا، آواز سے چیزوں کو پیدا کرنا، کلام سے چیزوں کو وجود دینا ہے۔ تو لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ خدا کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ بولتی نہیں ہے، آواز سنائی نہیں دیتی، پھر بھی بات کرتی ہے خدا کے بارے میں اور کریٹر کے بارے میں، اور ان کا ہستی ہے جو ان کی کریٹر ہے، خالق ہے، تو یہ بات کرتی ہے۔ تو یاد کرو زبور نویس یہ بتاتا ہے کہ کوئی بولنا نہیں ہے، آواز نہیں ہے، پھر بھی وہ بولتی ہیں چیزیں، اور وہ خدا کی دستکاری ہے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے، اور چاند جو ہے اپنے وقت پر جو ہے نکلتا اور وقت پر جو ہے غروب ہوتا ہے، ستارے وقت پر آتے ہیں، اور اس قدر بے شمار ستارے ہیں کہ آپ گننا چاہیں نہیں گن سکتے ستارے، لیکن وہ ستاروں کے جو نام ہے وہ رکھتا ہے، اس قدر وہ جو ہے علیم ہے۔ اور یہ ستارے جو ہیں، یہ چاند جو ہے، یہ خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی زبور نویس یہ بات کرتا ہے کہ جب میں آسمان کو اور پھر چاند کو اور ستاروں کو دیکھتا ہوں، یہ دونوں لائنوں کو جب آپ مل کے پڑھیں تو یہی آپ کے سامنے آئے گا۔ آسمان کو دیکھتا ہوں اور چاند کو اور ستاروں کو دیکھتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں تو وہ حیران ہوتا ہے زبور نویس اس بات سے۔ اور آگے پھر چوتھی آیت کی طرف ہم ابھی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ تیسری آیت جو ہے، چوتھی آیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔
تو یہ ایکچولی زبور سے حیران ہو رہا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ قائم ہیں اور سورج قائم ہے اور جو چاند ہے وہ قائم ہیں، وقت پر ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا، آنا، یہ ساری باتیں یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کا جلال ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی خدا کی ایسی چیزوں کو اور آسمان کو اور آسمانی لشکر کو اور فطرت کو دیکھ کے اس کی ستائش کرنا ہے اور خدا کو مبارک کہنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔